यीशु के जिंदा और जलाली और कुदरत वाले और बड़े प्यारे नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। दुआ को मैं सुन रहा था, तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा अता हमें। इस रोज मैं रिटायर हुआ था तो इसका मतलब ये था कि मैं ड्यूटी से मजदूर कर दिया गया, ड्यूटी से मजदूर कर दिया गया। जिस दिन आइजक साहब रिटायर हो जाएंगे फिर ड्यूटी तो नहीं ना करेंगे, ये बात तो है। और मेरी निगाह में मौत के लफ्ज़ी मानी ये है कि खिदमत से मजदूर कर दिया गया। समझने की बात है। मुझे तकरीबन 92 में पहला अटैक हुआ। उस वक्त भी डॉक्टर खोखर ने, मुदस्सर खोखर ने मुझे बताया कि 3 वाल्व जो है उनमें प्रॉब्लम। फिर 15 दिन के बाद उसने कहा जी वो खुल गए, चलता रहा। फिर तकरीबन 2001 या 2002 की बात है जबकि मैं तकरीबन 7 दिन बेहोश रहा, फिर चलता रहा। इसके बाद एक और अटैक हुआ, फिर चलता रहा। अब जबकि ये मसला आया और मुझे AFIC भेजा गया, बड़े परेशान थे, बड़े रो रहे थे, मुझे भी परेशान किया और वाकई आपकी वजह से मैं परेशान नहीं था। तो उन्होंने जब वो एंजियोग्राफी की तो 3 वाल्व उन्होंने खोले। मैं सोच रहा था इतना बड़ा एहसान है तेरा कि तू मुझे एक वाल्व के ऊपर कितने सालों तक चलाता रहा, एक वाल्व पे चलता रहा। और ये रहमत है, मैं तो समझता हूँ मेरा चलना फिरना जो है आपके बीच में आना जाना ये मौका है। लोगों का एक वाल्व जो होता है ना वो बंद होता है और वो सुधार जाता है। तो असल में बात ये है, मैं जब एंजियोग्राफी कराने के बाद आया तो खातमों ने मुझे फोन किया और बाबा जी आ गए ना नखरे कर मुझे आप बड़ा कुछ सीखना तो खुलवा देंगे, तुम मरना ऐसा कुछ सिखा के जाए। और मैं सोच रहा था कि खुदा इस लाइफ को जो समझता है तो ठीक है, मैं तेरा खातम खिदमत करना मेरा फर्ज है, करूँगा। लेकिन मुझे दफाज बना कर बना ले, बड़ी बड़ी तबीयत खराब भी होती रही। एक दिन की बात है कि मैंने शायद तो कहा कि यार आज जाके कलाम सुना ला, मेरी तबीयत बड़ी खराब, कहना कोई नहीं कलाम सुना लो। और कलाम सुनाने के बाद मैं कपड़े चेंज करने लगा, मुझसे कपड़े नहीं चेंज हो रहे। और फिर उसका बड़ा वो परेशान हो, कहने लगा मुझे तो पता नहीं था आपकी मेरी तबीयत खराब। तो ये असल में ये क्या वजह है? असल में ये वो वजह है, ये वो बात है जिसको लोग कहते हैं कि दुआ, जिसको लोग क्या कहते हैं दुआ। और ये आपकी दुआएं थी जो मुझे लेकर के चलती फिरती। मैं नहीं चल सकता, मुझे पता है कि मेरे अंदर मजबूरी है, डिसेबिलिटी है, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं खिदमत कर सकता था। लेकिन इतने सारे लोगों की दुआओं में से खुदा किसकी दुआ को टालता है। और अभी भी मैं ये जानता हूं कि पूरे पाकिस्तान में मेरे जैसे नालायक और अधूरे और कम इल्म और जाहिल किस्म के शख्स के लिए इतनी दुआएं हो रही हैं कि मैं किस का शुक्रिया अदा करूं। लेकिन बात यह है कि मुझे गाते हुए बड़ा वो सुरूर सा महसूस हो रहा था। जिन्ना दे अगे के चलना ये हवा वो जंग कभी नहीं हार, वो जंग कभी नहीं हारते। जिन्ना दे अगे के चलता है। सब क्या गा रहे थे? ये जरा एक मिसरा मुझे गा के जरा बताना। जिन्ना दे अगे के, हाँ गाओ जरा, इसको गाना जरा। जिन्ना आगे चल रहा, जिन्ना आगे चल
جو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور قائم بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، اور وہ زمین پر کیا کرتے ہیں؟ بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جنگ میں بادشاہی ہوتا ہے جو کہ رہنمائی کرتا ہے، جو کہ لیڈ کرتا ہے۔ جنہاں دے اگے اگے چلدا یہوہ، تو اگے اگے چلن والا بادشاہ ہوتا ہے۔ آگے جانے والے کا نام اور جنگ کو شروع کرنے والے کا نام ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذا آج ہم جو مضمون جو ہے وہ ہمارا ہوگا، وہ بھی کلیسیائی نظام حکومت ہوگا۔ کلیسیا کا نظام حکومت کیا ہونا چاہیے؟ کلیسیا کا نظام حکومت، میں ایسے مضمون آپ کے سامنے رکھوں گا آج کے بعد کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی یہ مضمون پیش نہ کرے۔ کلیسیائی نظام حکومت، خدا نے انہیں ایک بادشاہی بنا دیا تو زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، اور اسی آیت کے مطابق اگر کلیسیا ایک بادشاہی ہے اور واقعی بادشاہی ہے تو اس کا ایک اپنا نظام حکومت ہونا چاہیے یا کہ نہیں؟ یہ سب تھوڑا سا بتائیں مجھے، اگر کلیسیا ایک بادشاہی ہے، ناصر صاحب کلیسیا کیا ہے لکھا ہوا؟ بادشاہی ہے۔ فقیری تو نہیں لکھا ہوا، کیا لکھا ہے؟ بادشاہی ہے۔ اور اگر کلیسیا واقعی ایک بادشاہی ہے تو اس کا نظام حکومت ہونا ضروری ہے یا کہ نہیں؟ اور یہ ایک ایسی بادشاہی ہے جس کا بادشاہ بذات خود خدا ہے، جس کا بادشاہ بذات خود کون ہے؟ خدا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے حکومتی نظام جو ہے وہ مروج ہیں۔ کتنے قسم کے نظام مروج ہیں؟ دو قسم کے نظام۔ پہلا نظام کون سا؟ بادشاہی نظام۔ پہلا نظام کون سا؟ بادشاہی نظام۔ اور دوسرا نظام کون سا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ ہاں جی ناصر صاحب تسی دسو۔ جمہوری نظام۔ دوسرا نظام کون سا ہے؟ جمہوری نظام۔ بڑی سیاست میں رہندے ہو پھر بھی نہیں پتا کہ جمہوری نظام ہے، بچے جمہوری علی جمہوریت۔ دوسرا نظام کون سا ہے؟ جمہوری نظام ہے۔ اور آگے جمہوری نظام کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک پارلیمانی نظام ہے اور دوسرا صدارتی نظام ہے۔ ایک پارلیمانی نظام ہے اور دوسرا کون سا نظام ہے؟ صدارتی نظام ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بادشاہت کی ابتدا جو ہے وہ آسمانوں میں ہوئی تھی، اور جمہوریت کی ابتدا جو ہے وہ زمین پہ ہوئی ہے۔ بادشاہت کی ابتدا کہاں پہ ہوئی؟ آسمانوں میں ہوئی۔ اور خدا نے اپنے آپ کو بطور بادشاہ اپنی ساری مخلوق کے سامنے رکھا، اور اس لیے اس کے بارے میں زبور نویس کہتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر اس بادشاہ نے جب زمین پہ ایک مخلوق کو قائم کر دیا، اور ساری مخلوق میں سے اس نے ایک خاص نسل کو چنا، اور ابراہیم کی نسل کو چنا۔ کس کی نسل کو چنا؟ ابراہیم کی نسل کو چنا اس نے، اور ابراہیم کی نسل میں سے اس نے یہودا کو چنا، اور یہودا میں سے اس نے داؤد بادشاہ کو چن لیا کہ اس کی نسل جو ہے وہ سلطنت کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے، اس سے بھی پہلے خدا بذات خود بادشاہی کرتا رہا۔ خدا خود بادشاہی کرتا رہا۔ داؤد سے پہلے، ساؤل سے پہلے خدا بادشاہی کرتا رہا، اور بادشاہی
اس طرح سے کرتا رہا، وہ قاضیوں کو مقرر کرتا۔ کن کو مقرر کرتا؟ قاضیوں کو مقرر کرتا۔ جس کو بھی اس نے بلایا اس نے نام لے کر کے بلایا، جس کو بھی اس نے بلایا اس نے کیا کر کے بلایا؟ نام لے کر کے بلایا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خروج 3:10 میں اس نے موسیٰ کو نام لے کر کے بلایا۔ خروج کی اگر 4:14 کو پڑھے تو ہارون کا نام لے کر کے موسیٰ کے ساتھ مقرر کیا۔ اور خروج 18:25 میں اس نے موسیٰ کے وسیلہ سے 1000 100 50 اور 10 کے سردار اور حاکم خود چنے، پر چنے کس کے وسیلہ سے؟ موسیٰ کے وسیلہ۔ اور اگر گنتی اس کے پہلے باب کی 1 اور 17 دونوں کو پڑھے تو قبیلوں کے سرداروں کو بھی اس نے موسیٰ کے وسیلہ سے چنا۔ اور گنتی 11 کی 16 اور 17 میں اس نے 70 بزرگوں کو جن میں موسیٰ کی روح کو ڈالا اس نے موسیٰ کے وسیلہ سے، اس نے موسیٰ کے وسیلہ سے چنا۔ تو جن کو وہ چنتا تھا ان میں 3 مسئلے رکھتا تھا۔ جن کو چنتا تھا ان میں کیا رکھتا تھا؟ 3 قسم کے مسئلے۔ پہلا مسئلہ بادشاہی کا، حاکمیت کا، حکمرانی کا۔ رعایا کو خوشحال کرنے کے لیے جو قوانین لاگو کرنے ہوتے ہیں اور جن قوانین کے اوپر لوگوں کو چلانا ہوتا ہے اور سرداروں کے وسیلہ سے، حاکموں کے وسیلہ سے چلانا ہوتا ہے، اس بات کو کہتے ہیں حکومت۔ تو اس نے حکومت کا مسا دیا۔ دوسرے نمبر پر اس نے نبی کا مسا دیا۔ تیسرے نمبر پہ ایک ہی شخص کو اس نے تیسرا مسا اور وہ قائم کا مسا دیا۔ 3 مسے وہ ایک شخص میں رکھتا رہا۔ 3 مسے ایک شخص میں رکھتا رہا۔ جناب سیمول کو دیکھ لیں 3 مسے تھے، شمشون کو دیکھ لیں وہ 3 مسے تھے۔ یعنی کہ جتنے بھی قاضی ہیں وہ 3 مسوں کے ساتھ آتے رہے۔ جتنے بھی قاضی ہیں وہ کتنے مسوں کے ساتھ آتے رہے؟ 3 مسوں کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود ان کا بادشاہ خدا خود تھا۔ حاکمیت کا مسا ہو کے قاضیوں کے پاس تھا، لیکن بادشاہی کون کر رہا تھا؟ خدا کر رہا تھا۔ بادشاہ کون کر رہا تھا؟ خدا خود کر رہا تھا۔ اور کلیسیا میں آپ بادشاہی کون کر رہا ہے؟ یسوع کر رہا ہے۔ کلیسیا میں بادشاہی کون کر رہا ہے؟ اس لیے یسوع کو بھی ہم بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اسی لیے یسوع کو بھی ہم بادشاہوں کا، اور اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ یسوع موجود ہے اور وہ کلیسیا کا سر ہے تو پھر ہمیں جمہوری نظام نہیں اپنانا ہے، پھر ہمیں جمہوری نظام کے پاس نہیں جانا ہے، کیونکہ جمہوری نظام ووٹوں کے ذریعہ سے اور تفرقے کی وجہ سے آتا ہے۔ ووٹنگ سے فرقہ جنم لیتا ہے، فرقہ جس کو بولتے ہیں تو فرقہ۔ اور یہ تفرقے کی ابتدا ملک سنار میں بابل سے ہوئی، جہاں پہ خدا نے ان کی زبان میں اختلاف ڈال دیا، جہاں پہ خدا نے ان کی زبان میں کیا ڈالا؟ اختلاف ڈالا۔ اور بابل کے لفظی معنی تفرقہ ہے۔ وہاں سے وہ ٹولیوں میں منقسم ہوئے اور زمین کے اوپر پھیلے۔ تو یہ جس کو جمہوریت کہتے ہو، یہ تفرقے کی بنا کے اوپر جو ہے حکومت کی جاتی ہے۔ 2 قسم کی حکومتیں، ایک بادشاہی حکومت جس میں اتحاد کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر تفرقے کی حکومت جس کو جمہوری حکومت کہتے ہیں، جس میں پارٹی بازی ہوتی ہے۔ افضل ان میں بادشاہی نظام، افضل ان میں کون سا نظام؟ بادشاہی نظام۔ اور یہ بادشاہی سب سے پہلے بادشاہی نظام آسمان میں قائم ہوا، جہاں پہ خدا بادشاہ رہا۔ لیکن جب اسرائیلیوں نے دیکھا دوسری قوموں کو کہ ان کے پاس اپنے بادشاہ ہیں جو ان کے لیے لڑتے ہیں، جو ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں، تو انہوں نے بھی سیمول سے بادشاہ کے لیے فرمائش کر دی۔ اور پہلا سیمول اس کے 8 کی 7 کو پڑھے تو وہاں پہ بنی اسرائیل نے اپنا بادشاہ چننے کی خواہش کی، جسے سیمول نے برا منایا۔
اور خداوند نے سیموئیل نبی سے پتہ کیا کہا اس آیت میں؟ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حکایت، انہوں نے تیری نہیں بلکہ کس کی؟ کیونکہ بادشاہ کون تھا؟ خدا تھا، بادشاہ کون تھا؟ خدا تھا، اور انہوں نے خدا بادشاہ کو چھوڑ کر کے اپنے لیے ایک دنیاوی بادشاہ کے چننے کی جو تھی وہ سفارش کی، دنیاوی بادشاہ کے لیے انہوں نے خواستار کی۔ اب مسا منقسم ہوا، دو مسے سیموئیل کے پاس رہ گئے، ایک سول کے پاس چلا گیا۔ سول کو بادشاہی کا مسا مل گیا، اوپر دھیان کر کے سننا ہے، شاہین کیا بات ہے، سر میں درد ہے، اوپر دھیان کر رہا ہے، مضمون تھوڑا سا پھیکا ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری بات ہے۔ سول جو ہے اس کے پاس بادشاہ کا مسا ہے، سیموئیل کے پاس نبی اور کاہن کا مسا ہے۔ جنگ کے لیے جانے کے لیے نبی کا کاہن کا وہاں ہونا ضروری ہے، کیونکہ پہلے نبی جو ہے وہ کہانت کرے گا، کاہن کا فریضہ سر انجام دے گا، اور کہانت کے بعد وہ خدا سے پوچھے گا کہ بادشاہ صاحب کو جنگ پہ جانا چاہیے یا کہ نہیں، بادشاہ کو جنگ کے لیے جانا چاہیے یا کہ نہیں، تب وہ جنگ کے لیے جاتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جنگ شروع ہو گئی، سیموئیل میں جنگ شروع ہو گئی۔ یہ سول جو ہے یہ بڑا پریشان ہے، لوگ اس کے پاس سے تتر بتر ہو گئے۔ سیموئیل نے آنے میں دیر کر دی، سیموئیل نے آنے میں کیا کر دیا؟ دیر کر دی، اور سول نے وہ کام کیا جو کہ خدا نے اس کو مسا نہیں دیا تھا، یعنی اس نے کہانت کر دی، اس نے قربانی سوگنی قربانی چڑھائی، اور ابھی وہ قربانی چڑھا کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ سیموئیل بھی آ پہنچا، اور سیموئیل نے اس کو کہا چونکہ خدا نے تیرے ذمہ یہ کام نہیں لگایا تھا اور تو نے یہ کیا ہے، لہذا تو آئندہ کو بادشاہ نہیں رہ سکتا، خدا نے تیرے سے اچھے بادشاہ کو نہیں دیا۔ اس کے بعد جب داؤد کو اس نے چنا، بڑی یہ لمبی سی کہانی ہے، تو داؤد کو اس نے پھر تینوں مسئلے دیے۔ داؤد بادشاہ بھی تھا، داؤد کاہن بھی تھا، آپ کو پتا داؤد قربانی کو برانتا تھا، اور داؤد نبی بھی، داؤد نبی بھی، لیکن خدا اس سے ناراض ہوا، خدا اس سے کیا ہوا؟ ناراض ہوا، اور پہلے سیموئیل 12 باب کی 17 آیت میں یہاں پہ سیموئیل نے جھڑکا لوگوں کو بادشاہ بنانے کے بعد، سول کو بادشاہ بنا دینے کے بعد لوگوں کو جھڑکا، اس نے کہا تم جان لو گے اور دیکھ بھی لو گے کہ تم نے خداوند کا حکم پورا کرنے کے بادشاہ ماننے سے کتنی بڑی شرارت ہے۔ تو میرے دلوں، جن کا بادشاہ بھی موجود ہو، قانون کی کتاب بھی موجود ہو، توریت قانون کی کتاب تھی، توریت قانون کی کتاب تھی، یہ بات ماننے والی ہے یا کہ نہیں؟ توریت قانون کی کتاب تھی، بادشاہ آسمان پہ تھا کہ وہ ظاہری نظر نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بادشاہ کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا، انہوں نے اپنے بادشاہ کی توہین کر دی، انہوں نے اپنے بادشاہ سے سرکشی کر دی، اور خدا نے اس بات کو برا بنایا، خدا نے اس بات کو کیا کیا؟ برا بنایا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت خدا کتنا نالا ہوتا ہوگا جب جمہوری نظام کے تحت ووٹنگ کے ذریعے سے لالچی، بدکار، زناکار، قاتل، رساگیر، شہیباز اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے خواہشمند لوگ جن کا پیشہ ہی لوگوں کو لوٹنا ہے، وہ ووٹنگ کے ذریعے سے حکومت کرتا ہے۔ ووٹنگ کے ذریعے سے کہاں آتے ہیں؟ حکومت میں عہدیدار بن جاتے ہیں، اور نظام حکومت جو ہے بدکار اور جسمانی لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، بدکار اور جسمانی لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، مگر پاک باز اور روحانی اور حلیم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بائبل
اس جمہوری نظام کے خلاف بولتی ہے، بائبل اس جمہوری نظام کے خلاف بولتی ہے۔ آپ کہیں گے بائبل میں تو جمہوریت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائبل میں جمہوریت کا ذکر ہے، بتایا تھا میں نے۔ ان کو یاد ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں، کسی کو نہیں؟ تو مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 14ویں آیت میں جہاں پہ وہ کہتا ہے نا لودیکیا کی کلیسیا کو کہ فرشتہ کو یہ لکھ، اور یہ جو لودیکیا تھی یہ قسطنطین اعظم کی بیوی تھی، اس کے نام پہ یہ لودیکیا کا شہر بسایا گیا، اور یونانی لفظ لو اور ڈائکا کا یہ مجموعہ ہے جس کے لفظی معنی ہے عوام کی حکومت ہے، جنہیں جمہوریت لے پھرتے ہو، عوام کے لیے اور عوام کے واسطے اور عوام میں سے، یہ ہے جمہوریت۔ اس جمہوریت کے دور کے بارے میں وہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پر چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم پر، تو خار، غریب، اندھا، ننگا، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں پکایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک پہن لے تاکہ تجھے پہن کر ننگے پن کی ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں سب کو ملامت اور توبیخ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ۔ اور یہی آج جمہوری دور کی خصوصیات ہے، یہی خصوصیات ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو یہ جو جمہوری ہے نا، یہ جو سیاست میں ہے، یہ جو ایم پی اور ایم این اے ہیں، یہ کہتے ہیں اسی خدا کا کام کرنے دے جاتی ہے، اسی تو بڑا قومی کام کرنے دے، اسی تو بڑے خدا کے چہتے ہیں۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں فلپیوں 2 کی پہلی 4 آیتوں کو تو وہاں پہ لکھا ہے پس اگر کچھ تسلی مسیح میں، مسیح سے باہر نہیں، پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمائی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو اور ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور ہر ایک اپنے احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر نظر رکھے۔ تو یہ جو جمہوریت ہے اوپر دھیان کرو، اس میں دوسروں کے احوال پر نظر رکھتے ہیں، ووٹروں کو، چمچوں کو، جن کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور کی انہوں نے جہاں میں سار کیے ایدے واسطے جہالوں کو جو ہے وہ مراتیں ملتی ہیں، اور غربا کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، غریبوں کے پاس سے بھی کوئی نہیں گزرتا۔ تو کیا پھر یہ جو نظام حکومت ہے خدا سے ناراض ہونا چاہیے یا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس آیت میں یہ جو جمہوریت ہے اس آیت کے تقاضے پورے نہیں، اس آیت کے تقاضے پورے۔ ہمارے خاتموں کو آج کے دور کے بارے میں بولنا ہے، لیکن بولیں گے کیسے جبکہ وہ سٹڈی نہیں بائبل کی کرتے؟ بولیں گے کیسے جبکہ ان کی بائبل کے اوپر گہری نظر ہی نہیں ہے؟ بولیں گے کیسے جبکہ وہ بائبل کے علم کو ہی نہیں رکھتے؟ بھائیوں خدا نے چنیا بشارتی میٹنگ کی توبہ کی گل کر رہے ہیں، اچھی گل ہے، میں توبہ کے خلاف نہیں۔ اگر مرنا ہے تو وہاں پہ بھی توبہ، اگر کسی کا آپ کو پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی توبہ، نکاح کی میٹنگ ہے تو وہاں پہ بھی توبہ۔ حالانکہ بائبل میں مثال کہتی ہے موقع باتیں روپیلی ٹوکریوں میں گویا سونے کے سیب ہیں، اور آج کے دور کی ضروری باتوں کو کلیسیا کے سامنے پیش کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔
لیکن ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے بااختیار ہیں، وہ بڑا بائبل کو سمجھتے ہیں، وہ ان باتوں کو تو کھول ہی نہیں ملے، وہ ان باتوں کی ضرورت کو تو پیش ہی نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، پھر کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہی نظام کی خوشخبری کی میں آپ کو بات بتا دینا چاہتا ہوں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ بائبل میں بھی یسوع نے جب منادی کرنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، اس نے بادشاہی کی خوشخبری کی دعوت دی لوگوں کو۔ توبہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی میں پہلا قدم رکھنا۔ اس نے کہا خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، بس توبہ کرو۔ تو توبہ کے لفظی معنی ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا، ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونا، ایک دوسرے کو تسلی دینا، ایک دوسرے کو دلاسا دینا، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنے اوپر لے کر کے دوسرے کے لیے بہائی۔ جمہوریت ایسا کر رہی ہے، نعرہ لگائے گی روٹی پانی پتہ نہیں کی مقام اور موت اور پتہ نہیں کیا کیا دیتی ہے۔ جمہوریت نے دیا جی لوگوں کو۔ ناصر صاحب، میں کہتا ہوں کہ اگر پیپل پارٹی نے خدا کے لیے کام نہیں کیا، کسی حکومت نے خدا کے لیے کام نہیں کیا، تو وہ حکومت میں ٹھکائے گی، یہ میری بات۔ یہی نظام کلام خدا کے اگر مطابق ہے تو پھر بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اسی لیے مسیح نے بھی ہمیں بادشاہی کی تلاش اور بادشاہی کی بشارت دینے کے لیے بلایا، جمہوریت کے لیے نہیں بلایا، ووٹوں کے ساتھ ووٹوں کے تفریقے میں شامل ہونے کے لیے نہیں بلایا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو خداوند کا نظام حکومت ہے وہ کیا ہے؟ خدا نے بادشاہی نظام چلانے کے لیے کلیسیا میں ایلچی، جن کو منسٹر کہتے ہو، یہ مقرر کیا۔ کلیسیا میں کن کو مقرر کیا ہے صاحب؟ ایلچیوں کو مقرر کیا۔ اور ایلچی کے لیے جو یونانی لفظ آیا ہے وہ پریسبٹراس ہے۔ کون سا لفظ آیا ہے؟ کہ جنہیں پریسبٹیرین نے انہوں نے پوچھو کہ پریسبٹیرین کا کیا مطلب ہے؟ کسی انہوں نے پتا، ان جیسی کی پریسبٹیرین، ان جیسی کی ہیں پریسبٹیرین۔ تو پریسبٹراس جو ہے یہ کلیسیا کے بلائے ہوئے، کلیسیا کے بزرگ جو ہیں، کلیسیا کے مقرر کردہ جو ہیں، جو آبائی اور پرانے اور بوڑھے ہیں، میں ان کے لیے کیا مطلب کہ لفظ استعمال کروں، جن کو آپ ایلڈر کہہ کر کے بھی پکار لیتے ہو، ڈیکن بھی کہہ کر کے پکار لیتے ہو۔ ایلڈروں اور ڈیکنوں کے وسیلہ سے، پرانے آبائی لوگوں کے وسیلہ سے، بزرگوں کے وسیلہ سے کلیسیائی نظام چلانے کا مطلب پریسبٹیری۔ کلیسیائی نظام چلانے کا مطلب کیا ہے؟ پریسبٹیری۔ اور یہ جو حاکم ہے یہ ہے پریسبیٹر۔ یہ کیا ہے؟ پریسبیٹر۔ اور یہ جو ہے اصل میں ایلچی ہے۔ پریسبیٹر کے لفظی معنی کیا ہے؟ جلسہ پریسبیٹر کے معنی نے ایلچی۔ تو جو ایلچی کے لفظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ووٹ سے مقرر نہیں ہوتے، ووٹ نہیں ڈالے جاتے کہ جناب ایسا کرو کہ آفتاب بھائی کو ایلچی بنا کر کے بھیجو، نہیں، بلکہ ان کو حاکم اپنی مرضی سے چن کر کے بھیجتا ہے۔ اور اگر یہ پریسبیٹر ہیں تو خداوند نے ان کو خود چن کر کے بلا کر کے بھیجتا ہے۔ اگر یہ پریسبیٹر ہیں تو ان کو کون بلا کر کے بھیجتا ہے؟ کون چنتا ہے؟ خدا چنتا ہے۔ اور انہیں ان میں سے سب سے پہلے اس نے موسیٰ کو چن لیا، ابراہیم کو چن لیا، اس کی نسل کو چن لیا، بزرگوں کو چن لیا۔ جب یسوع کی باری آئی تو اس نے 12 کو چن لیا، اور اس کے بعد نہ پھر سول کو اور باقی لوگوں کو چنا، اور آج تک وہ چناؤ کرتا آ رہا ہے، آج تک وہ چناؤ کرتا آ رہا ہے۔ مگر جن جماعتوں میں چھوٹے بڑے سب لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے ووٹ ڈال کر پریسبیٹر بنانے کی کوشش کی ہے، چننے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ الیکٹڈ پریسبیٹر
وہ प्रेस्बिटर नहीं है, वो प्रेस्बिटर नहीं है, वो खुदावंद के भी नहीं है, क्योंकि वो इंसानों के चुनाए हुए हैं। बल्कि आजकल तो बिशपों का चुनाव भी पैसे दे करके हो रहा है। बिशप पैसों से पादरियों को खरीदते, सीधी बात मैं कर रहा हूं, और उन पादरियों से वोट डलवाते, उनको रिश्वत देते, और तारीख गवाह है कि वो उसके हक में वोट डाल करके उसको बिशप साहब बना देते। हालांकि बिशप के लफ्ज़ मानिया रसूल भेजा हुआ, मुर्दे जिंदे होते हैं उसके वसीला से, बशारत फैलती है, मूर्ति होते हैं। तो आजकल के हमारे बनाए हुए बिशपों के वसीला से इसलिए ये सब काम नहीं हो रहे कि इन्होंने जो के बादशाह है जिसने इनको चुनना था उसको रद्द करके खुद उसकी जगह पे बादशाह हो। लिहाजा मुझसे खत्म हो गए, शिफाएं खत्म हो गई, और मसा जाता रहा, नबूवत जाती रही, रूल कुदस की नेमतें कलीसिया से निकल गई, इसलिए कि कलीसिया ने खुद ही ये निजाम संभाला। कलीसिया ने ये निजाम अपने हाथ में ले लिया है, और पता नहीं मुझे इन 3 बालों की खराबी का ठीक करना भी यही वजह है कि मैं आपको खुदा के इन गहरी बातों को बता सकूं। अदरवाइज अगर मैं आज आप में ना होता तो ये बातें आपको नहीं बता। मेरे अजीजों, कज़ात की किताब में मैंने आपको बताया, वहां पे खुदा की बादशाह की बेहतरीन तस्वीर मौजूद है। जब बनी इस्राएल में यहोवा बादशाह, वो उनकी सरहदों का मुहाफिज था। पीपल पार्टी ने हमारी सरहदों की मुहाफिजत नहीं की। बादशाह अगर खुदा है तो वो हमारी सरहदों का मुहाफिज है, और खुदा के चुने हुए लावी और कायम जो थे वो इस्राएल को खुदा की राहें सिखाते थे। आज भी हमारा बादशाह आसमान पर यीशु खुदा की दानी तरफ बैठा है, और हम जो उसके खादम हैं, हम जो उसके लोग हैं, उसकी बातें लोगों को सिखाते हैं। और हमने ये मसे हैं, रूल कुदस ने हमको मसा किया कि हुकूमत करें, रूल कुदस ने हमको मसा किया कि नबूवत करें, रूल कुदस ने हमको मसा किया कि ये कहानत का काम सर अंजाम दे। ये मसे हमारे पास हैं आज, ये मसे किनके पास हैं? हमारे पास है। मैं कहता हूं कि खुदा उन पे खुद हुक्मरान था, उनको काजियों, उनके ऊपर काजियों को मुकर्रर करता, जिनके पास एक वक्त में 3 मसे होते थे। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने खुदा को रद्द कर दिया, अपना बादशाह बनाया। और जाहिर बात है, जहाँ पे रद्दो बदल होता है, कबीना बदल गया तो कानून भी बदलते हैं। कबीना जब भी बदली, जमहूरियत बादशाह की जगह आई, ये ईरान का बादशाह आयतुल्लाह खमीनी जमहूरियत लेकर क्या तो उसको भाग करके पनाह के लिए दूसरे मुल्कों में जाना पड़ा। गया या कि नहीं गया? गया, मुल्क से निकल गया, दर बदर फिरता रहा, कसम कुर्सी की हालत में वो मरा। लेकिन हमारा बादशाह ऐसा नहीं है। हमने जमहूरियत को तो अपना लिया है, लेकिन हमारा बादशाह यीशु दर बदर नहीं फिर सकता, वो आसमान पे तक नशीन है। और जब हम जमहूरियत को कायम करते हैं तो इसका मतलब है अपने बादशाह को रद्द करते हैं, अपने कानून बना करके हम खुदा के कवानीन को मुअत्तल करते हैं। खुदा के कवानीन को क्या करते हैं? और तौबा के बड़े कलाम सुने लेना खुदा। ये जो रिवायतें हैं पुरानी रिवायत, कलीसिया आपस बिकते रहे, कोपियत बिकती रही। जो पैसे देता था वो कोप बन जाता था। चाहिए तो ये कि यीशु को बादशाह तस्लीम करें, वोटों के जरिए से ना आए, या फिर अपनी ताजपोशी करके यीशु की जगह खुद तख्त नशीना हो जाएं, बल्कि यीशु को तख्त नशीन रहने दें। बल्कि किसको तख्त नशीन रहने दें? यीशु को तख्त नशीन रहने दें। तो मेरे अजीज दोस्तों, फिर क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? ऊपर ध्यान करें। कोई गला गलत नहीं जिन्हें मैं कर ये गल्ला नहीं ना होनी चाहिए।
کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 پہ پرانا بائبل کا نظام جو ہے، جس میں یسوع کو بادشاہ مان کر کے حکومت کی باغدور یسوع کے سپرد ہے، وہی نظام لانا، وہی نظام۔ نمبر 2 پہ خداوند مسیح کو خود اپنے ایلچی اور مشیر مقرر کرنے دیں، اور اس کے مقرر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے قاضیوں کے دور میں کسی کے اوپر خدا کا روح نازل ہوتا تھا اور وہ نرسنگا پھونکتا تھا اور لوگ اس کے چوگرد جمع ہو جاتے تھے، یہی طریقہ تھا نا۔ آج جس کو روح القدس کا مسا ملتا ہے غیر زبانوں کے وسیلہ سے، یہ نرسنگا ہے ہمارے لیے کہ یہ روح القدس کا بندہ ہے، بشرطے کہ وہ قائم اور دائم رہے خدا کے روح کے ساتھ۔ ہمیں اس کے چوگرد جو ہے وہ آنا چاہیے، ہمیں اس کے پیچھے اس کی رہنمائی میں چلنا چاہیے، اور ایسے لوگ کلیسیہ نظام کی وہ 5 نعمتیں جن کے تعلق سے 4 کی 11 اور 12 میں لکھا ہے، اس نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو جمع اور استاد بنا کر کے دے دیا۔ پھر یہ نعمتیں آئیں گی کلیسیہ میں تاکہ مقدس و کامل بنے اور خدمت گزاری کا جو ہے وہ کام کیا جائے۔ کام کیا ہے؟ خدمت گزاری۔ بادشاہی نہیں ہے، بادشاہ یسوع ہے۔ خدمتوں کے وسیلہ سے کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ حکومت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ ایلڈر کیا ہے؟ خادم ہے۔ پادری صاحب کیا ہے؟ خادم ہے۔ اور بادشاہوں کا بادشاہ ان کے اوپر مقرر ہے، اور پہلا کرم کے 12 کی 27 اور 28 آیت یہ کہتی ہے کہ خدا نے کلیسیہ میں الگ الگ شخص مقرر کیے، الگ الگ شخص، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر موجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ مقدسوں کو چاہیے کہ جن خادموں کی خدمت پر روح القدس مور کرتا ہے ان کے گرد جمع ہو جائیں۔ ان ہی خادموں کی خدمت سے کلیسیہ ترقی کرے گی اور کام مل سکتی ہے، ورنہ جن میں روح القدس نہیں ہے، بائبل ان کو اندھے راہ دکھانے والے کہتی ہے۔ انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ دکھانے والے۔ کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا ہے، یسوع نے کہا تھا۔ خادموں کی میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ جو خادم کلیسیہ میں باپ اور بیٹے کا انکار کرے وہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور پہلا یوحنا اس کے 2 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، جو خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مجسم ہو کر آیا ہے۔ یسوع کیا ہو کر کے آیا؟ مجسم ہو کر کے آیا ہے۔ وہ خدا کی طرف سے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے۔ اور جو کہ روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔ اور لکھا کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ اور آج تو دنیا میں مخالف مسیح جو ہے اس کی تعلیم اتنی پھیلتی جا رہی ہے کہ بائبل چھاپنے والی یہ جو سوسائٹیاں ہیں یہ بھی محفوظ نہیں رہی۔ تمہارے ملک میں بلوچی ترجمہ کرنے، بلوچی میں جو ترجمہ ہوا بائبل کا، ہماری بائبل تو باپ اور بیٹے کی وہ کرتی ہے نا تشہیر، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ انہوں نے باپ کی جگہ پروردگار اور بیٹے کی جگہ جناب حبیب کا لفظ لکھ دیا۔ میرے پاس بائبل آئی ہے، یسوع کی جگہ عیسیٰ لکھ دیا، میرے پاس موجود ہے وہ بائبل۔ نیا ترجمہ آیا ہے، جیو لنکس والوں نے اس کو جو ہے وہ چھاپ کر کے وہ اسلامی لوگوں میں دے رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی ایسی باتوں کی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹا لکھنے کی ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف محسوس ہوئی، اور انہوں نے باپ اور بیٹا لکھنے میں بائبل سوسائٹی نے اس چیز کو بھلا دیا کہ یہ ہمارا ایمان ہے، اور انہوں نے انجیل کے رنگ میں قرآن ہمیں پڑھا۔ انہوں نے انجیل کے رنگ میں کیا پڑھا دیا ہمیں؟ میرے پاس بائبل موجود ہے، پڑھ لینا بعد میں۔ باپ اور بیٹے کا سرین انکار، تو کیا ایسے لوگوں کی پہچان ہونے کے بعد بھی
وہ بڑے لیڈر ہیں بائبل سوسائٹیوں کے، وہ کاروبار کو چلا رہے ہیں، تو تم ان کی تکلیف کرو گے؟ کرنی چاہیے، ہاتھ کھڑے کرو۔ نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی تکلیف، اور نہیں ایسی بائبل کو پڑھنا چاہیے جو باپ اور بیٹے کے متن کو ہی بدلتی ہے۔ نمبر 2 پہ گناہ گار شخص خدا کا خادم نہیں ہو سکتا۔ دعا کرتے خدا نے کہا تیرا گناہ گار خادم ہو۔ مقدسوں کا، راست بازوں کی جماعت کا پیشوا بدکار نہیں ہو سکتا۔ خدا نے جس کے اوپر بھی اپنا روح نازل کیا وہ مقدس ہوتا تھا۔ اور آج کے خادم اگر کہتے ہیں کہ میں تیرا گناہ گار خادم ہوں تو چھوڑ دیں ایسے خادموں کو۔ میں آپ کو بائبل کے تعلق سے متی 15:13 میں تو یسوع نے فرمایا ہے کہ جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جب سے اکھاڑ ڈالا جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، یہ اندھے راہ بتانے والے، اگر اندھے کو اندھا راہ بتایا گیا تو دونوں کھڑے میں۔ لہذا گناہ گار اور اندھے کو میں آپ کی منت کرتا ہوں جو کہ روح القدس سے بے بہرا ہیں، وہ اندھے ہیں، خادم تو بن گئے ہیں، اندھوں کو چھوڑ دو، روح القدس والوں کے پیچھے لگ جاؤ، روح القدس کی رہنمائی میں چلنے والوں کے جو ہے وہ تابع ہو جاؤ میرے دیدو۔ یہ مسئلہ چھوڑ دو، ساڑھے کو بائبل لے کے آنے تھے، بائبل نہیں سمجھا۔ تو جو خدا کہتا ہے، یسوع کہتا ہے اندھوں کو چھوڑ دو، تو اگر وہ نہیں مانتے تو کس کی توہین کرتے ہو؟ یسوع بادشاہ کی توہین ہے یا کہ نہیں؟ کس کی نافرمانی ہے؟ تیسرا نمبر پہ بے بل خادم۔ بعض خادم ایسے ہیں کہ ان کے وسیلہ سے نہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کلیسیا روحانی ترقی کرتی، بلکہ کلیسیا روز بروز ابلیس کے چنگل میں اور تاریکی میں داری ہے۔ اور لوکا 13:16 کو پڑھیں تو اس کے مطابق بے پھل یہ جو خادم ہیں ان کو انجیر کے درخت کے پاس جا کے اس مثال کو پڑھنا چاہیے جہاں وہ کہتا ہے میں 3 سال سے اس میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں لیکن نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، اسے کیا کر کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں گھیرے رہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے بے بل خادموں کو، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بے بل خادم خادم نہیں ہوتا، خدا اس کو کاٹ ڈالتا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں کو بہتا خدا دا پیارا ایک بال کا چلمدار ہے، حقیقت کی منافی کرنے کی وجہ سے اس نے کہا اس کی ضرورت ہے چلم، نہیں تو لوگوں کے ایک بال میں پرابلم آیا، 3 بال میں بھی ٹھیک ہو گئے۔ بے پھل خادم سوچ لیں ان کو کیا کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خروج 18:25 میں جب موسیٰ کو ضرورت پیش آئی کہ اس کو خدمت میں ہاتھ بٹانے والے چاہیے، اس کو خدمت میں ہاتھ بٹانے والے چاہیے، چنانچہ اس نے خداوند سے پوچھا، بندوں سے نہیں پوچھا، اور خداوند نے اس کو کہا کہ لائق شخص اپنے میں سے چن کر کے میرے پاس لے آ، اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 کے اوپر ان کو حاکم مقرر کر۔ اور یہ اشخاص جو ہیں یہ سلیکشن ووٹوں کے وسیلہ سے نہیں ہوئی، ان کی سلیکشن موسیٰ نے نہیں کی، ووٹ ڈلوا کر کے اس نے نامینیشن کی، نامینیشن کے وسیلہ سے اس نے ان کو سلیکٹ کیا، الیکٹ نہیں کیا، چناؤ نہیں کیا، الیکشن نہیں کروایا، چناؤ نہیں کیا، الیکشن نہیں کروایا، بلکہ کیا کیا؟ نام لے کر کے بلایا، ان کو چنا۔ پھر اگر گنتی اس کے 11 باب کی 16 اور 17 کو پڑھیں تو اس کے مطابق خدا نے حکم دیا اور اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی جن کو تو جانتا ہے، جن کو کون جانتا ہے؟ تو جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہوں میرے حضور جمع کر۔ حضور کس کے جمع کرنا ہے؟ خدا کے، بادشاہ کے، اور ان کو خیمہ اجتماع میں میرے پاس لے آ کہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں۔ انہوں نے صرف کھلونا وہ تھے، لیکن کیا کرتا میں وہاں آ کر تجھ سے باتیں کروں،
باتیں میں تیرے ساتھ کروں گا، انہاں نال میں کوئی گل نہیں ہوگا، تاکہ وہاں پہ میں آ کر کے تیرے ساتھ باتیں کروں اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے لے کر کے ان میں ڈال دوں گا۔ اور خدا نے ان 70 میں موسیٰ کی روح میں سے لے کر کے تھوڑا سا ڈالا۔ اوپر دھیان کریں، آپ کو پتا ہے ایک شخص نے، الیشا نے ایلیا سے کہا تھا کہ مجھے تیرے روح کا دگنا چاہیے۔ یہ دھیان سے بات سن لو، مجھے تیرے روح کا کیا چاہیے، لیکن اس کو دگنا نہیں مل سکتا تھا کیونکہ یہ وراثتی حق تھا۔ ایلیا کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں تھا اور الیشا ایلیا کو بات کہتا نہیں، الیشا ایلیا کو بات کہتا نہیں تھا، لیکن الیشا نے یہ بات کہی، ایلیا نے یہ بات کہی، اگر تو مجھ کو اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو پھر تیرے لیے یہ کام ہو جائے گا۔ یعنی کہ آخری دم تک جب میرے نال چمڑیاں رہیں گا تو تاں روح دا دگنا ملنا ہی۔ اور وہ روح کے دگنے ملنے کی آخری وقت تک کیا بات تھی؟ جب وہ آدھی رات جو تھا اس نے ان دونوں کو جدا کیا تو الیشا جو ہے وہ چلایا، اے باپ اسرائیل کے راتھ کے سوار، اس نے اس کو باپ تسلیم کیا، اس نے اس کو کیا تسلیم کیا؟ اور آج کے جو شاگرد ہیں وہ پورے خادم کو باپ تسلیم کرنا نہیں پسند کرتے، اس لیے برکتیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو روح کا دگنا نہیں ملتا، اس لیے ان کو روح کا دگنا نہیں ملتا۔ ادروائز جتنی قوت کے ساتھ ان کے استاد نے خدمت کی ہے، ڈبل قوت کے ساتھ وہ کریں، دگنی قوت کے ساتھ وہ کریں۔ تو میرے عزیزو، یہ قوم کا بوجھ اٹھانے کے لیے خدا نے اس کو چناؤ کے کہا۔ آج بھی خدا کے لوگوں کا یہ کام ہے، یہ جو بزرگ پاسٹر ہیں ان کا کام ہے کہ جن کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو خدا کا روح ہے، ان کو مسا کریں۔ میں اپنے ایک اسسٹنٹ کو بڑے سال ہی ہو، ان کی شرم ہونی چاہیے، مجھے کی شرم ہونی چاہیے گھر کا۔ اس کو میں نے کہا میں تیری مخصوصیت کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کا نام بھی اناؤنس کر دیا، یہ اسسٹنٹ پاسٹر ہے، پتہ نہیں وہ پی سی ہوٹل میں پروگرام کرنا چاہتا ہے، دنیا داری دکھانا چاہتا ہے کہ میں دنیا دار پاسٹر ہوں، بڑا پیسہ میرے پاس، میں بڑے لوگ کی بلاؤں۔ خادم جو ہے وہ تو بھوکا اور پیاسا ہے، اور اس کو تو کیا ہوا، سیموئیل کو حکم ہوا جا داؤد کو اس کی کوٹری میں جا کر اس کو مسا کرتا۔ اوکے کسی نے بلایا تھی، شاید صاحب کنیاں دے گا بکیاں کنے کلو کی ہوتی ہے؟ یہو کو سیموئیل نے بھیجا، یہو کے بارے میں، یہو کو مسا کرنے کے لیے ایک انبیاء دادوں میں سے ایک کو بھیجا، اندر بھی کوٹری کی جا کے لے گئی، کوٹے دا کے انہیں جب تک سے تیل جو کوٹی ڈول نہیں، انہوں مسا کری بادشاہ ہون لی۔ کتنے بندے تھے وہاں پہ، کتنی دیگیں پکی ہوئی تھی، کتنے بکرے ذبح تھے، کون سے ہوٹل میں وہ فیسٹ تھی جو گزاری تھی۔ خدا کا روح جب تمہیں مسا کرتا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے تم سے انکار نہ کرو، تم انکار کر دو گے وہ کسی اور کو چن گے، اس کا کام نہیں رک سکتا، اس کا کام۔ اور یہ جو ایلڈر اور ڈیکن، یہ جو فائر انچارج، یہ جو مسا ہیں جن کو مخصوص کیا گیا ہے، یہ غرور میں نہ رہیں، خدا تمہاری جگہ کسی اور کو بھی مقرر کر سکتا ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا کو تم پسند آئے، خوشی کی بات یہ ہے کہ تم خدا کو کیا آئے ہو، پسند آئے ہو، خدا نے تمہیں پسند کیا ہے، اس لیے اس کے کام میں دل لگا کر کے کرو کام اس کا۔ ادھر میری طرف دھیان کرو، یہ تم پہ خدا کی مہربانی ہے کہ تم اسے پسند آئے ہو، تم بے مہربانی ہے
بادشاہ کی مہربانی ہے کہ وہ کسی لڑکی کو چنتا ہے کہ وہ اس کی ملکہ بن جائے. مہربانی ہے یا کہ نہیں؟ تو ووٹوں کے ذریعہ سے نہیں، الیکشن کے ذریعہ سے نہیں، خدا کے بزرگ خادم کے وسیلہ سے، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے روح ان میں ہے، وہ چنے جائیں. پھر خادم بھی اپنے آپ کو کچھ آپ بہت بڑا نہ سمجھے. پہلا کرنتھیوس کے 4 کی پہلی اور 7 میں لکھا ہے آدمی ہم کو خدا کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے. ہم خدا کے بھیدوں کے مختار ہیں، چودھری نہیں رہے. میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا شروع کر دو. اپنے آپ کو خادم سمجھو، خدمت ہے یہ. بادشاہ تو اوپر ہے آسمان میں، بادشاہ تو تم پہ نگاہ رکھ رہا ہے، بادشاہ تو وقت پہ تم سے باتیں کرتا ہے، بادشاہ تو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اور تم اس کے خادم. میں بھی اس کا خادم ہوں، میں بھی اس کا. اور ہمیں خواہ ہم مبشر ہیں خدا، خواہ ہم سیکرٹری ہیں، خواہ ہم خزانچی ہیں، ووٹوں کے ذریعہ سے نہ بنے. جو روح القدس کے لوگ ہیں ان کو سامنے لایا. ساری کلیسیا سے کئی شخص ایسے ہیں جنہاں دا نائی ایلڈر سی، جنہاں دا نائی ایلڈر فلانا تے ایلڈر فلانا تے خدمت واسطے آج تک گئے ہی نہیں، انہوں کو ٹائم ہی نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے بھی خدا کو ضرورت ہے کہ جن کا نام ہی پاسٹر فلانا ہوا لیکن کبھی اس نے پاسٹر کا کام ہی نہیں کیا. اور بھیڑیں جو ہیں یہ بھیڑیں ہی رہیں، یہ حاکم نہ بنے. بھیڑوں کو بھیڑیں ہی رہنا ہے. اور جن کو خدا نے خادم مقرر کیا ہے ان کی بات ماننی ہے. ان کی بات. کلیم اللہ گل کے والد صاحب کی ڈیتھ کے اوپر میں نے جو تھا وہ پیغام سنایا، اور جب دفن کر کے بیٹھے وہ ایک ماسٹر جی تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے ہم تو نہیں بھیڑے ہیں، ہم بھیڑے ہیں. اور لوگ آتے ہیں جی موٹیاں موٹیاں لے کے ٹانڈے نے لال کرتے ہیں، کھاندے نے، سارے چمڑی کی بٹی پاؤندے نے تو چلے جاتے. یہ بات ہوئی اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم نے مسیح کی سلیب اٹھائی ہوئی ہے اور ہماری تو بھیڑیں ایسی ہیں کہ ایک طرح سلیب چکی ہے، دوسرا سلیب کے چڑھ چڑھ کے اٹھیاں رہی ہیں. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ سلیب کا کتنا کو بوجھ. بے قدری کرتی ہیں بھیڑیں. بھیڑوں کو سلیب کی پہچان نہیں ہے، بھیڑوں کو سلیب والے کی پہچان نہیں ہے. بھیڑوں کو بھیڑیں ہی رہنا ہے، بھیڑوں کو بھیڑیں ہی رہنا. میرے عزیزو، اسی وجہ سے 11 شاگردوں نے قرآ ڈالا اور 12واں شاگرد قرآ سے چنا، ووٹنگ سے نہیں. اس سے چنا تھا، قرآ سے چنا. قرآ ڈالا تھا نا. قرآ کس کے نام کا نکلا؟ مکیہ کے نام کا. یہی بات ہے نا. اور قرے کا مطلب یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ چنے، خود چنے. ہم نہیں چننا چاہتے، خدا خود چنے. تو کیا یہ نظام حکومت جو کلیسیائی نظام حکومت ہے، کیا اس نظام حکومت کو ہمیں اپنانا چاہیے یا نہیں؟ اس کی اقتصادیات کے بعد میں پھر کسی وقت میسج دوں گا کہ اس کو چلانے کے لیے اقتصادیات کی بھی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں اور میسیجز دیے جائیں. اگر آپ کو برکت ملی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ نظام حکومت جو کہ بادشاہ یسوع ہے اور ہم اس کے ماتحت ہیں، ہم اس کی رعایا ہیں، اس کو اپنانا چاہیے، اس نظام کے تحت آنا چاہیے، اس کے خادموں کی عزت کرنی چاہیے، ان کے تابع رہ کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے. تو پھر اٹھے اپنے پاؤں کے اوپر اور کہیں گے خدا ہم تیری بادشاہی کے لوگ بن کر کے تیرے نظام کے تحت رہنا چاہتے ہیں، ہمیں برکت دے. ہمارے خادموں کو عقل اور دانائی دے تاکہ وہ تیرے نظام کو ہم پہ جو ہے وہ بتائیں اور ہمیں